बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान है। आज हमारे साथ हैं महवश अहमद ख़ान साहिबा। महवश जो है उनका तारफ़ कुछ ऐसा है, ये हाउस वाइफ है, लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद होगा 6 तारीख को जो रैली थी इस्लामाबाद में वो निकली और उसके बाद F9 पार्क पहुंची, वहाँ पे कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई। महवश उन 3 ख़वातीन में से एक हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया। महवश वहाँ किस इरादे से गई थी और उनके साथ गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कि एक ख़ातून जो है, घरेलू ख़ातून, वो इस हकीकी आज़ादी का हिस्सा क्यों बनी हुई हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर या पाकिस्तान का, इस हवाले से इस इंटरव्यू में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया महवश आपके टाइम का। बताइए किस इरादे से आप 6 तारीख को निकली थी? इज़हार यकजहती की कॉल थी चीफ जस्टिस साहब के साथ, घर से निकली, वहाँ पहुँची, हुआ क्या ये सब कुछ? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या, मेरे माइंड में क्या था और किस लिए मैं इधर आई। मेरे माइंड में ये था कि जो मुल्क है इतनी मुश्किल से हासिल किया गया, मेरे फोर फादर्स ने इतनी मेहनत की, वो कैसे कैसे माइग्रेट करके यहाँ पाकिस्तान आए और जो अपनी सारी लेविश लाइफ थी वो छोड़कर, सब कुछ लग्जरीज अपनी छोड़कर यहाँ आए। यहाँ की कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि एक मुल्क जो जिसको बनाना था उस मुल्क के लिए आए। जब मेरे फोर फादर्स छोड़ के आ सकते हैं ना, मेरे ब्लड में वही चीज़ एक शामिल है कि मैंने वही उनसे सीखा, वही देखा। तो मुझे था कि हमारा पाकिस्तान जो है ना रिजीम चेंज के बाद बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। और हम लोग बचपन में ये चीज़ें देखा करते थे कि एक पॉलिटिशियन आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, एक को जूता मारता है, दूसरे को मारता है, लैग पुलिंग होती रहती है। ये लैग पुलिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इनमें आम थी। तो हमें एक इंसान इस कंफर्ट को छोड़ के, धूप में, घर के काम को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, आप लोग किस ज़हन में होता क्या है कि पाकिस्तान के जो साथ जो कुछ हो रहा है, या वो गुस्सा है कि जो खान साहब के साथ हुआ, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया, इन दोनों में से चीज़ क्या है? देखिए दोनों चीज़ें हैं ये जी। गुस्सा तो बहुत है, सही। असल में गुस्सा ज़्यादा है। और बात यह है कि जब एक इंसान 75 ईयर्स में हमें एक इंसान मिला जो पाकिस्तान को राह रास्त पे लेकर आ रहा था, सही। पाकिस्तान को ऊपर लेके जा रहा था, जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी हो चुकी थी और इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा वो कम हो चुका था। और अब देखिए इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच चुका है। सही। तो वो एक जब इंसान, हमें पता था कि ये तो चोरों का टोला आ रहा है वापस। सही। तो हमें यही था कि जब उस इंसान को किस लिए निकाला, उन्होंने शोर मचाया महंगाई का कि महंगाई महंगाई। हम तो समझे चलो इतना शोर मचा के आए हैं, नाजायज़ तरीके से आए हैं तो शायद अच्छा कर लेंगे। हुकूमत तो कहती है कि जो कुछ अभी हो रहा है ये खान साहब की पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। हुकूमत को आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। अगर खान साहब ने ये सब कुछ किया है तो 1 साल में इस गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है? अच्छा, इस गवर्नमेंट से पहले मैं बताऊँ, खान साहब को सिर्फ 3.5 साल हुए हैं और 35 ईयर्स से तो ये लोग बर्ज जमान थे ना, तो उन्हें 35 ईयर्स में क्या किया, उनका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। हर गवर्नमेंट को जो जब आती है वे दूसरे को इल्ज़ाम देती है। इन्होंने तो अपनी रिटर्न्स लगाई हुई थी ना, एक आता है जो दूसरा आता है जाता है, यही करते रहते थे। तो खान साहब जो वाहिद बंदा थे जो हम देखते आ रहे थे। ज़ाहिर है हम उस यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं जो बचपन से देखा। खान साहब के लिए मैंने टिकट्स भी बहुत सेल किए जब हॉस्पिटल बन रहा था, तो शौकत खानम के लिए जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा किए। फिर उसके बाद एक पैशन था कि एक होता था उन्हें वर्ल्ड कप जितवाया है तो इस इंसान के लिए कुछ करना है ज़रूर, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है। उनमें एक नज़र आता था, जो वो बोलते थे तो हम उनको सुनते थे, लेकिन हमारे बड़ों के दिमागों में से वो नून लीग, पुरानी मुस्लिम लीग वो छाई हुई थी, तो वो समझते थे कि हम रवायती सियासतदानों को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पाकिस्तान जब बना तो मिले ही ऐसे लोग। तो हमें कोई जो सही थे उनको तो मार दिया गया, फातिमा जिन्ना को, बाकी जो भी सब कुछ हुआ वो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। तो लेकिन बाकी खान साहब जो हैं वो जो उनमें एक पैशन था ना, हमने कहा वर्ल्ड कप जो जितवा सकता है ना वो इंसान ऊपर भी लेके जाएगा इस पाकिस्तान को। तो ये ज़रूर, क्योंकि उनमें एक चीज़ है कि वो जो कहते हैं ना कि मैंने करना है तो वो करके दिखाते हैं। खान साहब की सबसे ख़ास चीज़ क्या लगती है? कि वो सच्चे हैं, मुहिब्बे वतन हैं, अच्छे लीडर हैं, कौम को इकट्ठा किया है, ख़ास चीज़ क्या लगती है उनमें? खान साहब में ख़ास चीज़ लगती है कि वो सच्चे हैं, सबसे पहली बात। वो ऑनेस्ट हैं,
اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں, اور وہ ایک ان کا دل صاف ہے. وہ ایک چیز وہ اپنے دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہے. انہیں کیا ضرورت ہے, ان کو ایک سائن ان کا کروڑوں کا جا سکتا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ اس طرح گولیاں کھائیں یا کچھ کریں. وہ تو جو کریں پاکستان کی جنریشن کے لیے کریں, پاکستان کے لیے کریں. یہ سمجھ نہیں آ رہی شاید لوگوں کو, جو 23 کروڑ عوام لیکن خان صاحب کے ساتھ ہے. ان میں سے شاید ہی کچھ ہوں گے جو پی ڈی ایم کے ساتھ. خان صاحب پر اٹیک ہوا, خان صاحب کی ایک ڈائری لے کے نکلنے والی تصویر, دونوں میں سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کون سا تھا آپ کے لیے؟ میرے لیے سب سے پہلے تو جب میں اس وقت میرا خیال ہے پورا پاکستان رویا تھا جب خان صاحب ڈائری لے کے نکلے تھے. ہم اتنا روئے تھے, ہم اتنا روئے کہ ہمیں ہو رہا تھا کہ کاش ہم وہاں پہنچ جائیں, خان صاحب کو روک دیں کسی طرح سے, جو انہیں نکال رہے ہیں ان کو ہم پکڑ کے ان کو باہر پھینک کے. جو بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتا ہے وہ ٹرک بھر بھر کے سامان لے کے جاتا ہے. خان صاحب نکلے تھے صرف ہاتھ میں ایک ڈائری لے کے, بالکل. تو ان کی کلیننس کی یہی سب سے بڑی نشانی, سب سے بڑی تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ سب سے بڑی ان کی آنیسٹی ہے. دیکھیں, اور وہ پڑھا لکھا انسان ہے, اور وہ ہمیشہ ہی اس نے ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں بہت کچھ کیا. لڑکیوں کے لیے کیا نمبر یونیورسٹی ہو گئی, اور بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں. تو خود آپ کو بھی پتہ ہے, سب جانتے ہیں انہوں نے کیا 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 ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب ہی لے کے چل رہے تھے نا. تو خان صاحب کو ان چیزوں سے مطلب نہیں تھا, اللہ کا دیا ان کے پاس بہت ہے, اور عزت جو ان کی سب سے بڑی ان کو جو اللہ نے دی, وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. ابھی کل ہی ایک ٹویٹ آیا تھا, ایک خاتون منسٹر ہیں پاکستان کی, انہوں نے کہا کہ یہ کیسا زخم ہے جو ڈاکٹر 1 سال میں بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے. تو جب خان صاحب پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں, اور پھر مریم نواز کی طرف سے ویمن کارڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ خان صاحب میرے خلاف یہ زبان استعمال کرتے ہیں, تو فیل کیا آتی ہے جب یہ 2 خواتین اٹیک کرتی ہیں خان صاحب پر؟ دیکھیں وہ اب ہم نا وہ انہوں نے اٹیک جب سے کر رہی ہیں نا, اب ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. صحیح. کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹی ہیں, وہ جھوٹ بولیں گی اور وہ کریں گی یہی سب کچھ. تو اس لیے ہم ان پہ یقین نہیں کرتے. اب ہم پہلے ہمیں بہت فیل ہوتا تھا, ہم اگریسو ہو جاتے تھے, لیکن ہم نے خان صاحب سے یہ سیکھا کہ آپ نے اپنے سینسز میں رہنا ہے, آپ نے اگریشن نہیں دکھانی, آپ نے نروز کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور آپ نے برے طریقے سے ٹیلیٹ نہیں کرنا, ہمیشہ پولائٹلی کرنا ہے. صحیح. تو خان صاحب نے ابھی دوبارہ جلسوں کی کال دے دی ہے, کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو 14 کو الیکشن ہو رہے ہیں, اور دوسرا خان صاحب کو اتنی جلدی اس اٹیک کے بعد, نومبر والے کے بعد, ابھی جلسوں میں جانا چاہیے؟ ہمیں تو یہ کہ خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے, لیکن خان صاحب کو تو ظاہر ہے. میں نے ایک چیز اچھا نوٹ کیا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں کہ لوگ کہتے ہیں خان آئے گا تو ہم آئیں گے. خان صاحب ہوتے ہیں تو ادھر آپ دنیا دیکھیں, دنیا نکل آتی ہے. تو یہ ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے, خان صاحب کے نکلنے سے دنیا نکل آئے گی. پی ٹی آئی پر دوسری سیاسی جماعتیں بہت زیادہ یہ ٹونٹ کرتی ہیں, اعتراض کرتی ہیں کہ خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, یہ جماعت ختم ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے, یہ وہ سیاست سے باہر ہوتے ہیں. کوئی دوسرا نمبر پہ آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے جو پی ٹی آئی کو یونائٹ رکھ سکے؟ مراد سعید میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ان کا شیڈو ہے مراد سعید. صحیح. اور جو وہ یوتھ کو لے کے چل سکتے ہیں نا, وہ کوئی نہیں لے کے چل سکتا. اور دوسرا خان صاحب پہ 150 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں, اس کے بعد الیکشن کمپین ابھی کرنا, خان صاحب کچہری بھگتیں گے یا جلسے کر پائیں گے, کیا کریں گے؟ یہ تو ایک پاکستان کی ہسٹری میں ایک جوک ہی ہے, جس طرح سے ایک شریف سچا پاکستانی مسلمان اس پہ جو کیسز کیے گئے, وہ دیکھیں ذرا, اس نے اپنی وہ لیوش لائف چھوڑی اس انسان نے, کہ وہ اتنی پیاری بیوی اور بچے بیچارے اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کو چھوڑ کے ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے خان صاحب پہ الزام لگا دیتے ہیں, کیسے سب کچھ کر دیتے ہیں. تو صحیح. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ 6 تاریخ کو آپ گھر سے گئی, کس ارادے سے گئی تھیں, اور پھر وہاں پہ جو آپ کے ساتھ ہوا, خان صاحب نے وہ ویڈیو خود ٹویٹ بھی کی, اپنے سوشل میڈیا پر بھی ڈالی, کیا فیملی کی طرف سے بھی کوئی پریشر آیا, یا انہوں نے کہا نہیں جو آپ کر رہی ہیں پاکستان کے فیوچر کے لیے, بچوں کے فیوچر کے لیے, کیری آن, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا ہوا, ایک تو ادھر کیا ہوا اور اس کے بعد گھر میں کیا ہوا؟
اچھا ادھر پہلے تو یہ ہوا کہ خان صاحب کی جب بھی کال آتی ہے تو میں ہر کال پہ جاتی ہوں. صحیح. کیونکہ بینگ پاکستانی میں عہدے دار نہیں ہوں, میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے پالیٹکس سے. اسٹینڈ فار پاکستان. یس, جسٹ اونلی فار پاکستان. کیونکہ پاکستان میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ سچے لوگوں کی کمی ہے. تو ہمارے شاید بلڈ میں وہی بات کہ میں نے جو دیکھا اپنے فادرس کو جو پاکستان کے لیے کیا تو وہ بلڈ میں میرے شامل ہے. تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے پاکستان کے لیے کچھ کروں, تھوڑا سا حصہ ڈال دوں, رائی کے دانے کے برابر تھوڑا سا حصہ, کہ مجھے لگے کہ میں سکون کی نیند سو سکوں. میرا ضمیر, میرے بچے میری ایگزامپلس دیں کہ میری ماما جو ہیں وہ, ہماری ماما نے ہمارے لیے یہ کیا وہ کیا, سب میری ایگزامپلس دیں. تو میں اپنی جنریشن کا سوچتی ہوں, میں اپنی کیا میں پورے پاکستان کی جنریشن کا سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے بس. تو 6 تاریخ کو جب آپ نکلی تھی تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا اسلام آباد میں دفعہ 140 لگی ہوئی ہے, لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ اچھا, اس کی ریزن یہ تھی, یہ دفعہ 144 جب بھی تھی جب خان صاحب آئے تھے, آپ کو پتہ ہے جب پہلے بھی آ چکے تھے, کمپلیکس آئے تھے جی. پھر اس کے بعد خان صاحب جب بھی ادھر آئے ہیں, پتہ نہیں ہے دفعہ 144 کیوں لگا دیتے ہیں. تو اس وقت میں خان صاحب کی گاڑی کے بالکل قریب ہی پہنچتے, بالکل قریب ہی تھی. تو اس وقت میں شاید اسی گاڑی کے اوپر ہی شاید قریب میں 100 شیلز مارے تھے, وہ بھی ایکسپائرڈ شیلز, اور جو حالت خراب ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی میں نے ربر بلٹ بھی کھائی, شیلز بھی کھائے ہیں. ربر بلٹ؟ جی ربر بلٹ. پھر بھی نکلی؟ پھر بھی میں نکلی. یہ کیا چیز کیا ہے یہ پیشن, محبت, پاکستان سے محبت, خان سے محبت ہے. یہ خان سے محبت ہمیں روڈ پہ نکلنے میں مجبور کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ نہیں نکلو, اگر نہیں نکلو گے اب نہیں تو پھر کب نکلو گے. آپ کو وہاں برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا, وہ ویڈیو دیکھ کے ہر پاکستانی کو غصہ آیا. آپ کے اپنے احساسات کیا تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ اچھا, میں پہلے تو سب کو آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں اس کا ہوا یہ کیسے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کی نا عجیب میں نے دیکھے ہیں, ان کے کامنٹس آ رہے ہیں, آتے رہے ڈیم کیئر. بٹ ہوا یہ کہ جب ہم وہاں پہ ختم کر کے نکل رہے تھے سب کچھ, اینڈ کیونکہ مغرب تک کا ٹائم تھا خان صاحب کا, تو ہم تو 1 گھنٹے کے لیے 5:30 سے 6:30 تک. جی بالکل. ہم جب نکل ہی رہے تھے واپس, تو اچانک ایک میڈیا والا آیا, ان نون سا کوئی آیا, اس نے مجھے روک دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے جانے دو, مجھے یہاں سے نکلنے دو. اس نے کہا نہیں 1 منٹ بات کر لیں. میں نے کہا مجھے پکڑ ہی نہ لیں کہیں بھائی. کہتے نہیں آپ کو کچھ نہیں کہتے, آپ رک جائیں. اچھا, میں ادھر سے بول رہی تھی تو بیک سے ایک لڑکی آئی ہے پولیس والی, میں ایک دم بھاگ گئی. پھر اسے پولیس والی نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا. اچھا, اسے جب یہاں سے مجھے زور سے پکڑا ہے, ٹائی کیا ہے اور مجھے کھینچنے لگی, تو میں اس سے چھڑوا کے میں نے اس کو پش کر کے میں نے اس کو پش کیا اور میں آگے چلی گئی. میں بھاگی ہوں وہاں سے. جیسے ہی بھاگی ہوں تو مجھے وہاں میڈیا والوں نے ایک دم یوں گھیرے میں لے لیا ہے, پورا ایک سرکل بنا لیا. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہوا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ میں صاحب ہوا ہے. میں نے کہا جی مجھے یہ پکڑ رہی تھی. بھئی آپ کو خود پتہ ہے, آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ سلوگنز لگائے تھے, ہم چیف جسٹس کی سالیڈیٹری کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم رول آف لا کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم جس لیے کھڑے تھے ہم وہی کام کر رہے تھے. ہم کون سے کوئی ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر, اور ہم تو لیڈیز, ہم نے کیا کرنا تھا, ہم تو ہر اس کو ایک جھنڈا تھا آپ کے ہاتھ, ایک جھنڈا تھا, میں نے وہ ایک پہنا ہوا تھا مفلر اس کا پی ٹی آئی کا, تو اور ہم نے کیا کرنا تھا. تو پھر جب میں ان کو بتا رہی تھی, اوبیسلی جب اس نے مجھے پکڑا ہے, جو میں ریئیکٹ دیکھ رہی تھی, ڈریس بھی وائٹ پہنا ہوا تھا پاکستان کا. جی اچھا, میں نے دیکھا کہ وہ جب وہ اتنا دیکھیں ایگریشن تو آتی ہے نا, میں ایگریسو ہو گئی دیکھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم پرامن کھڑے ہیں, اور چیف جسٹس کے ساتھ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. رو تو یہ خود توڑے ہیں نا یہ لوگ, اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر مجھے جب میڈیا والوں, اچھا مجھے یہ ہوا کہ میڈیا والوں کو میں اپنا جو ایگریشن ہے وہ بتاؤں, میں ریکارڈ کرواؤں کہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے یہ تھا کہ شاید ہی جو خان صاحب نے پوری قوم کو بولنا تو سکھا دیا کہ اپنے حق کے لیے بولیں. ہمیں بولنا آتا تھا لیکن ہم بولتے نہیں تھے پہلے, اس لیے کہ ہمیں پہلے بڑے چپ کروا دیتے تھے. لیکن اب جب ہم بڑے بھی نہیں اب چپ کروا سکتے, اس لیے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے بدتمیز بنا دی. بدتمیز نہیں بنایا, خان صاحب نے کانسیپٹس کلیئر کر کے بولنا سکھا دیا. خان صاحب نے بتا دیا کہ جو تمہارے اندر ہے اس کو نکالو. تو اب وہ میرے سے جو برا ہو رہا تھا, سب چیزیں ہو رہی تھی, تو میرا بتانا بنتا تھا. میں نے ریکارڈ کروانے, وہ جو مجھے میڈیا نے بالکل جب سرکل بنا لیا, میں نے ان کو بتایا. اچھا مجھے یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا وہ ہو جائیں گے کہ چلو یہ میڈیا کو یہ بتا رہی ہے تو یا مجھے نہیں پکڑیں گے, ڈسپرس ہو جائیں گے, اب تو ختم ہو گیا, بالکل ختم, مجھے نہیں کچھ کہیں گے. تو انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا, پیچھے سے کسی ایس ایچ او کی کسی کی آواز آئی کہ اس لڑکی کو پکڑو. صحیح, یہ اس لڑکی کی بات مجھے سمجھ نہیں, یا تو مجھے ٹارگٹ کیا گیا تھا
کیا ریزن تھی یا آلریڈی کیونکہ آپ ہر احتجاج میں جاتی ہیں پہلے ہی پوائنٹ کیا گیا میری ساری ویڈیوز بھی ہیں ہر اس میں, تو شاید اسی لیے مجھے ٹارگٹ کیا گیا کہ اس لڑکی کو پکڑو. پھر انہوں نے وہاں کے مجھے جیسی بیک کرنے لگی تو انہوں نے مجھے یہاں سے ایک نے پکڑا, یہاں سے پکڑا, تو میں جب نہیں جا رہی تھی تو میں نے ریٹیلیٹ کیا, تھوڑا سا باڈی کو یوں پش کیا تو انہوں نے مجھے نیچے گرا دیا, زور سے گرایا نیچے, اور جب گرایا تو ادھر سے میری ٹانگیں ادھر سے پکڑی, میرے بازو پکڑے, میری باڈی کو پکڑا, میرے کپڑے اوپر ہو رہے تھے. میں نے ان سے اتنا کہا کہ مجھے نیچے کرنے دو. صحیح کہتی ہیں تو ہوتا رہے آپ کا, جو کپڑے اوپر ہو رہے تھے لیڈیز ہی تھیں جنہوں کہہ رہی تھیں. اور میں نے کہا آپ کو, میں نے جو بعد میں جو نے کہا پولیس اسٹیشن پہنچ کے, لیکن انہوں نے جو میرے ساتھ کیا پتہ نہیں 10 لیڈیز تھی کتنی تھی, انہوں نے مجھے ڈریگ کرتی ہوئی لے کے گئی ہیں. میرے اسکریچز باڈی پہ پڑ گئے, میرے باڈی میں سویلنگ ہو گئی, مجھے مسلز ایشوز ہو گئے, اور انہوں نے مجھے جو جا کے زور سے پھینکا ہے گاڑی میں. جی گاڑی میں. اور میں ایک نوبل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, میرے ساتھ اس طرح کا سلوک میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میرے بچے برداشت نہیں کر رہے, میرے ہسبینڈ کو نہیں برداشت ہو رہا, کسی کو فیملی پورا پاکستان. میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں کہ پورا پاکستان انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اس چیز کو کہ ایک فیمیل کے ساتھ جو جس کا کچھ بھی نہیں تھا اس کا اتنا برا حال. مریم کے بیڈ روم کا دروازہ جب ہوٹل میں توڑا گیا, سارے پاکستان نے اس کی مذمت کی, کرنا بھی چاہیے. جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, اپوزیشن کی طرف سے, بلاول کی طرف سے, مریم کی طرف سے کوئی مذمت نہیں کی گئی کہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھیں, جو پاکستان کا ہی کھڑا ہوتا ہے اس کا نام لگا دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کا کارکن. آج میں نے یہی بات کی تھی آج پریس کانفرنس میں کہ مجھے کارکن نہ کہا جائے. کارکن کا مطلب ہوتا ہے جو کارکن کچھ اور ہوتا ہے. کنسرن پاکستانی ہوں, لیکن آئی ایم جسٹ اے پاکستانی, میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں. مجھے کیوں یہ کہا جاتا ہے کارکن آئی ایم ناٹ کارکن. مجھے اس کی جو ہے ڈیٹیل بھی نہیں پتہ یہ کارکن ہوتا کیا ہے, بٹ میں پاکستان کے لیے اسٹینڈ لیتی ہوں اور لیتی رہوں گی اسی طرح سے انشاءاللہ. جب آپ کو گاڑی میں ڈالا, وہاں آپ سے پہلے ایک خاتون تھی, پھر ٹوٹل 3 خواتین اور ایک بزرگ ہو گیا. گاڑی میں کوئی بات ہوئی گھر والوں سے, یا کوئی پچھتاوا ہوا کہ یار یہ اس کام کے لیے تو یہ قربانی دینا پڑے گی جو میں نہیں برداشت کر سکتی؟ نہیں ہوا, پچھتاوا بالکل بھی نہیں ہوا. مجھے بالکل پچھتاوا نہیں ہوا. میں اس وقت میں اپنے سینسز میں تھی جب انہوں نے مجھے گرایا. میں نکلنے کی اس وقت بھی کوشش کرتی ہوں, لیکن انہوں نے جس طرح سے مجھے 10, ظاہر ہے میں ایک تھی, میں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی 4 لیڈی سے, تو میرے اوپر 10 شاید آ گئی ہوں گی. میں ظاہر اسے کاؤنٹ تو نہیں کر سکتی تھی کہ میری حالت ہی بہت عجیب تھی. جی بالکل. تو انہوں نے میرا دوپٹہ بھی کھینچا, انہیں شرم نہیں آئی کہ وہ خود لیڈیز ہیں, وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں. جی بالکل, وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں. اور انہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ, لیکن دیکھیں میں کوئی پڑھی لکھی خاتون ہوں, میں کوئی جاہل نہیں ہوں, میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی خدا نخواستہ, میں باہر بیٹھی بھی خاتون نہیں ہوں. You have every facility. یس, زندگی کی ہر آسائش آپ کے پاس ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آسائشوں کے ہوتے ہوئے میں باہر نکلی. تو میرا پچھلا سمجھے تو صحیح میں کیوں نکل رہی ہوں. میں اس پاکستان کے لیے نکل رہی ہوں. میرے دل میں درد ہے اس پاکستان کا جو کوئی نہیں سمجھ سکتا, جس کو سب نیگیٹو اس سے پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہیں. سب سمجھ رہے نہیں اس کا کوئی شاید فائدہ ہوگا. مجھے کیا فائدہ لینا, مجھے اللہ کا دیا, اللہ کا شکر ہے بہت ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. گاڑی سے لے کر جو تھانے تک کا سفر ہے وہ کیسے گزرا؟ جب ہم وہاں سے گاڑی سے ہمیں اتارا تو میرے پاس تو شوز بھی نہیں تھے. مجھے جس طرح ڈرائیو کر کے لے کے گئے, میں ننگے پاؤں مجھے لے کے گئے وہ لوگ, اور میں تو ننگے پاؤں نہیں, گھر میں ایک سٹیپ بھی یوں نہیں لیتی. اور مجھے کہا ننگے پاؤں چلو اور اندر جاؤ. میں نے کہا میں جاؤں گی نہیں اندر, میرے شوز پہلے لا کے دو. انہوں نے کہا وہ آ جائیں گے تمہارے شوز. تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ نہیں, آپ ویسے ہی اندر آئیں, اور وہ ہمیں مورگا لے گئے. اور مورگا جو ہے وہ جینٹس کا تھا. F9 سے مورگا لے کے, جی مورگا لے گئے, مورگا تھانے. اب ہمیں نہیں پتا, دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوتی ہے اسلام آباد میں, اور آپ کو لے کے آتے ہیں مورگا تھانے میں. جی, وجہ نہیں پوچھی آپ نے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں, اور مردوں کے تھانے میں وجہ پوچھی. تو انہوں نے پھر ڈرائیور کو ڈانٹا, انہیں خود بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی تھا جانا کہاں ہے, تو ہم تو ادھر لے آئے. تو انہیں صحیح طرح کچھ پتہ ہی نہیں تھا ایکچولی. اچھا دوسری بات آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس میں جینٹس ہے اس میں ڈال دیا گیا. اچھا, حوالات میں بھی نہیں, حوالات میں نہیں, جو وین پریزن وین تھی, پریزن وین میں میلز بیٹھے ہوئے تھے اس میں. اچھا, میلز والی میں ڈال دیا گیا, ایک ساتھ ہی ڈال دیا گیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ فیمیل ہیں بھائی, ان کو ان کے ساتھ سیپریٹ رکھتے ہیں. تو یہ بھی فرق ختم. انہوں نے تو حد کر دی ہے نا. ارم تھی آپ کے ساتھ رابعہ تھی, ان کا جذبہ کا کم ہوا یا مزید بڑھا کہ اب تو ریئیکشن ہو گیا ہمارے ساتھ, جو میکسیمم یہ کر سکتے تھے وہ کر دیا, جذبہ کم تو نہیں ہوا؟ نہیں, وہ شمائلہ تھی. جی نہیں, کسی کا جذبہ کم نہیں ہوا. ابھی بھی ویسا ہی ہے کہ خان صاحب کی کال آئے گی تو ہم نکلیں گے. پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے, پاکستان کے انشاءاللہ نکلیں گے.
لیکن دیکھیں ہم تو کوئی ہتھیار لے کے تو نہیں نکل رہے ہوتے نا, ہم تو جس اپنا بولنے ہی سے تو اس وقت بولنا شاید انہیں ہتھیار لگ رہے ہیں. سب سے بڑا ہتھیار اس وقت پاکستان کے پاس شاید بولنا ہی ہے. بالکل پہلے کہا کرتے تھے قلم ہتھیار ہوتا ہے, اب قلم کی بجائے زبان ہتھیار بن چکی ہے. شہباز گل کو جیل میں ڈالا گیا, فواد چودھری کو جیل میں ڈالا گیا, سواتی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, علی امین گنڈا پور کو, پھر زیدی صاحب کو. صرف قصور کے اینڈ میں نکلتا ہے کہ یہ بولتے ہیں. تو کیا اس وقت سب سے بڑا ہتھیار خان صاحب نے جو لوگوں میں دے دیا وہ آپ سمجھتے ہیں شعور اور بولنا؟ جی, خان صاحب نے خود ہی کو بیدار کر دیا ہے. اصل میں یہی کہتی ہوں کہ پہلے جو علامہ اقبال نے خود ہی کو بیدار کیا تھا تو پاکستان حاصل ہوا تھا. تو ہمیں اپنا وہ ہمارا لگتا ہے جو پاکستان بچھڑ چکا ہے وہ اس خود ہی کو بیدار کیا ہے خان صاحب نے, تو وہ پاکستان ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ دوبارہ. انشاءاللہ. دوسرا, جب آپ ظاہر ہے جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے, تھانے کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں سننا بھی بولنا بھی نہیں. جی, تھانے چلے گئیں, تھانے سے گھر والے واپس لے کے آئے, کوئی پریشر تو نہیں ڈالا یا فیملی کی طرف سے ہو کہ مہوش کے ساتھ ایسا ہو گیا اب اس کو بالکل گھر سے نہیں نکلنے دینا؟ نہیں, میرے تو سب نے میرا ساتھ دیا اور بہت مجھے سب میرا بہت خیال کر رہے ہیں. اور بلکہ ایک دو لوگ ظاہر ہر فیملی میں ہوتا ہے, تو سب نے کہا کیا ضرورت تھی نکلنے کی, گھر میں بیٹھی رہتی. خاتون ہوتے ہوئے جی, جو مجھے فیمیل نہیں کہا کیا ضرورت تھی, اس طرح سے ہماری فیملی میں اس طرح سے کبھی آج تک نہیں ہوا, کسی نے تھانے کی شکل نہیں دیکھی. تو کرج کم تو نہیں ہوئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. انشاءاللہ نہ کبھی کم ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, میں کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہی, چاہے پی ڈی ایم جو بھی کرے جو سمجھتا ہے, لیکن میں صرف ایک پاکستان کا سوچ رہی ہوں. بس میرے دماغ میں نا ایک جنون ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ترقی بھی کرے. ہاں, میرا آپ سے آخری سوال. جی, آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے ایک خواب کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے خواب میں قائد اعظم اور عمران خان کو دیکھا. وہ اگر آپ اپنی سٹوری وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل. وہ یہ ہوا تھا, میں فجر کے ٹائم جب اٹھتی ہوں تو میں اس وقت میری آنکھ کھلنے سے پہلے فجر کے ٹائم سے میں نے دیکھا کہ مسجد میں صف بچھی ہوئی ہے, پہلی صف میں قائد اعظم ہے اور انہوں نے گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے, وہی جو ان کی جنا کیپ تھی وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ نا دو لوگ ہیں. اب وہ کوئی اولڈ سے دو لوگ تھے, وہ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے, مجھے وہ بالکل ان کی شکل نظر نہیں آئی. اس کے تھرڈ نمبر پہ خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. جی, عمران خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ میں ایک دم سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ریئل سب کچھ ہو رہا ہے یہ. اور خان صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں تو خان صاحب نا بار بار نا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم, انہوں نے سلام پھیر لیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے سلام پھیرا ہی نہیں, بار بار یوں دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی پیچھے مڑ کے لائک ایک صف میں, اور وہ یوں پیچھے ہو کے یوں دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں. تو وہ بالکل کلیئر جیسے لگ رہا تھا, جیسے کلیئر سب کچھ ہے, بالکل ریئل. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پیچھے جیسے بیٹھی ہوئی ہوں, میں تو ادھر ظاہر نہیں تھی لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا. اور مجھے اتنی حیرت ہوئی, اور میری ایک دم آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا فجر کا ٹائم تھا, اور مجھے اتنی حیرت ہوئی, میں نے کہا مجھے کیسے خواب نظر آئے, کیسے اور کیوں. میں نے تھوڑا سا رونا شروع کر دیا کہ ایسا اس کی تعبیر کیا ہے. سب سے پہلے کس سے یہ خواب سنایا تھا؟ اپنے ہسبینڈ کو. صحیح. انہوں نے پھر کیا ری ایکشن دیا آپ کو؟ تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, جیسے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہنے لگے, پھر انہوں نے مجھے یہ کہا شاید اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ قائد اعظم کے بعد ظاہر ہے وہی ایک بندہ ہے, اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے قائد اعظم سے شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بتائیں گے سلام پھیر کے کہ جس طرح آپ چاہ رہے تھے اس ملک کو لے کے جانا, تو میں آپ کے اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں یا نہیں. صحیح. چلیں مہوش, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو.